बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ मैं आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान अपने तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए बहुत से मौज़ूआत हैं, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ मौज़ूआत को वक्त ज़्यादा देंगे और कुछ मौज़ूआत को वक्त कम देंगे। आज की बड़ी खबर तो ये थी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े कबूल कर लिए और इसके बाद एहतजाज भी हुआ। कौमी असम्बली के दरवाजे गेट बंद कर दिए गए, फिर इंतज़ार करते रहे शाह महमूद कुरैशी और उनके साथी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 35 इस्तीफ़े आज मंजूर किए गए और 17 जनवरी को भी 35 इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर किए गए थे। सियासी खींचातानी और सियासी जो पत्ते फेंकने का जो जुआ है, सियासत का जो जुआ है, फ्लाश जो लगी हुई है सियासत की मुल्क में और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें पत्ते फेंकने का काम जारी है। कोई अपने कार्ड शो कर रहा है, कोई अपने पत्ते फेंक रहा है। और आज जो 35 पीटीआई के एमएनएज के इस्तीफ़े कबूल किए गए, इनमें एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक हमारे नौजवान एमएनए अली खान जदून का इस्तीफ़ा भी शामिल है। इसके अलावा आज की बड़ी खबर यह थी कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी जान का शदीद ख़तरा है और अगर वो नाअहल हो गए तो फैसला वक्त पर आने पर किया जाएगा। और इमरान खान का ये भी कहना था कि वो इंतखाबी मुहिम को एहतजाजी मुहिम की शक्ल दे के सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे और उनका ये कहना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिफाजत के लिए ही कर सकते हैं कि बुलेट प्रूफ शीशा लगाएं। ये था आज इमरान खान की आज की गुफ्तगू थी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता रोज़ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की। मोहतरमा मरीम नवाज भी उनके हमरा थीं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत और इमरान खान के 4 साला दौरे हुकूमत का मवाजना किया। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल जो कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, उनके कहकहे जो हैं वो उनकी वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है। आप लोगों में से जो देखना चाहें ज़रूर देखिएगा। नून लीग का बयानिया क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और साद रफ़ीक और दीगर जो सियासी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके हवाले से खबरें भी आ रही हैं, तरदीदें भी आ रही हैं कि वो मुस्लिम लीग नहीं छोड़ रहे, अलहदा कोई पार्टी नहीं बनाने जा रहे। लश्करी रईसानी कोयटा से जो साबिक सेनेटर हैं, उन्होंने 21 तारीख को कोयटा में एक कन्वेंशन सियासी रहनुमाओं का बुला रखा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 28-29 तारीख को पेशावर में भी इसी कन्वेंशन का एक सिलसिला होगा। तो ये खबरें भी आज चलती रही। इसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक के साहिबजादे एजाजुल हक का बयान भी सामने आया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अदालती नाअहली ख़त्म हो सकती है या ख़त्म हो जाएगी, ये कहा आज एजाजुल हक ने। इसके अलावा अफगानिस्तान से ये खबरें आई कि शदीद सर्दी के बायस हलाकतें हुई हैं अफगानिस्तान में और 100 के करीब लोग जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं शदीद सर्दी के बायस और -35 डिग्री तक -35 तक पारा अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा है और मज़ीद शदीद सर्दी की पेशन गोई की जा रही है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की आज एक माफ़ी नामा आप कह लें या माजरत कह लें वो सामने आई और वो इस वजह से आई कि उन्होंने गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी। ऐसे ना सीट बेल्ट बंदे होंगे ना बने हो ख़ैमे कपड़े ख़राब हो जुलसन या हम इसलिए भी नहीं बांधते सीट बेल्ट के ऐਵੇਂ आदमी शैतान नालों बदे होंदा है। तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने सीट बेल्ट ना बांधने पर कौम से माफ़ी मांगी है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ख़त लिखा है गवर्नर पंजाब को कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए। इसके अलावा पंजाब में जो कमेटी कायम थी हुकूमती और अपोजिशन की निगरान वज़ीर आला कायम करने के लिए, उसने हथियार डाल दिए हैं। उनका कहना है कि अब ये फैसला सियासत नाकाम हो गई है पंजाब में और फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा निगरान वज़ीर आला का पंजाब में। और इसके अलावा जी और भी बहुत सी खबरें हैं आज जिन पे बात की जा सकती है और जिन पे यकीनन मीडिया में और मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत है उसके क़याम के लिए भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और अभी तक
آپ پولرائزیشن دیکھیں, پولیٹیکل پولرائزیشن, کہ خیبر پختونخوا میں لیڈر آف دا اپوزیشن اور وزیر اعلیٰ کی ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی, اور وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنا ہی نہیں چاہتے اس معاملے پہ اپنی آئینی قانونی ذمہ داری, سیاسی ذمہ داری بھی کہیں, اس کو ادا کرنے کے لیے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا. اس حوالے سے ابھی تک خیبر پختونخوا میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ہزارہ سے 2 شخصیات کے نام بھی زیر غور ہیں. اس حوالے سے غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ ایبٹ آباد سے ایک سابق فوجی افسر کا نام صوبہ خیبر پختونخوا کی نگراں وزارت اعلیٰ کے لیے آ رہا ہے, جبکہ مانسہرہ سے ایک سابق ریٹائرڈ جو جج ہیں ان کا نام آ رہا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ کروانے کے لیے کوئی حل, کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے, کیونکہ 90 دن کا جو آئینی تقاضا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس آئینی تقاضے کو آگے لے جانے کے لیے بہت سی توجیہات, بہت سی وجوہات پیش کی جا رہی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے مکمل ہونے تک ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے الیکشنز ڈیلے کرنے پڑیں گے. کچھ لوگ لا اینڈ آرڈر کا حوالہ دیتے ہیں. کچھ لوگ سیلابی صورتحال کے باعث انتخابات کو ملتوی یا مقررہ وقت پر, ملتوی سے میرا وقت مطلب ہے کہ مقررہ جو وقت بنتا ہے اکتوبر کا, اس میں کروانے کے حوالے سے بات کریں, لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی بات ہوئی نہیں. خیبر پختونخوا میں بھی سیاست ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے, جیسے کہ آج پنجاب میں سیاست ناکام ہوئی, پارلیمانی کمیٹی فیصلہ نہیں کر سکی, ایک دوسروں کے ناموں پر اتفاق نہیں ہو سکا. اسی طرح کی کچھ صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی دکھائی دیتی ہے جہاں پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک سابق جج اور ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے ایک سابق فوجی کا نام بھی نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے لیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا سے ہی ایک انتہائی اہم خبر, گزشتہ شب 22 اور صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع جو خیبر ہے, پشاور کے مغرب میں خیبر کا یہ ضلع واقع ہے, جو پہلے قبائلی علاقہ تھا اب ضم شدہ اضلاع ہے, جہاں گزشتہ روز تختہ بیگ کی پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی, دہشت گردوں کی جانب سے دستی بموں کا حملہ کیا گیا, اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک خودکش حملہ آور بھی ان حملہ آوروں میں شامل تھا. اس دہشت گرد حملے میں 2 پولیس اہلکار جہاں بھاگ اور ایک باورچی شدید زخمی ہوا. اس حوالے سے گزشتہ رات ڈی پی او خیبر کے جو ڈی پی او ہیں محمد عمران خان, انہوں نے تفصیلات بتائیں. ان کا کیا کہنا تھا آپ وہ بھی دیکھیے, پھر اس حوالے سے آگے بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج ابھی شام کا واقعہ ہے تقریباً 7:30 بجے کا, جس میں رپورٹڈلی جو حملہ آور تھے وہ 4 تھے, اور انہوں نے ہمارے چوکی تختہ بیگ میں انٹر ہوئے ہیں. ان کی انٹری پر ہمارے جوان نے ان کا مقابلہ کیا ہے, لیکن ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں. اصل میں یہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا جس میں فائرنگ بھی ہوئی ہے, جس میں گرینیڈ بھی پھینکا گیا ہے, اور جس میں ایک سوسائڈ بمبر بھی تھا. تو جو سوسائڈ بمبر تھا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے جوان نے اس کو ایسیس کر لیا, فائرنگ کی وجہ سے اس کو ٹیک آن کیا اور اس کو مار دیا. تو جہاں پہ سوسائڈ ہوئے ادھر ہمارا کوئی بھی جوان الحمدللہ سارے محفوظ ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جہاں پہ انہوں نے گرینیڈ اٹیک کیا اور جہاں پہ وہ 50 فٹ دور ہے جہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی, تو اس میں ہمارے 3 ٹوٹل زخمی تھے. ایک موقع پہ شہید ہوا تھا, ایک ہسپتال لے جاتے ہوئے شہید ہو گیا, ایک کا ابھی آپریشن چل رہا ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. جی, ڈی پی او خیبر آپ نے دیکھا کہ تفصیلات بتا رہے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ حملہ کیسے ہوا, اور خودکش حملہ آور بھی ان کے ساتھ تھا, اور 2 پولیس اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اب ستم ظریفی کہیے, افسوس سے کہیے کہ خیبر پختونخوا پولیس کے شعبہ تعلقات عامہ نے اپنے ان شہداء کی تصاویر بھی جاری کی, ڈی پی او کی گفتگو کی ویڈیو بھی سامنے آئی, لیکن ہمارا مین سٹریم میڈیا جو کہ سیاست کے پکوڑے تلنے میں الجھا ہوا ہے, اس نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی. آپ یہ دیکھیے کہ خیبر کی جانب سے دہشت گردوں کا ایک گروپ ایک خودکش بمبار کو پشاور شہر میں داخل کروانا چاہتا ہے, اور ان کا پولیس سے مدبھیڑ ہوتی ہے, اور اس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ خدا نخواستہ
اس خودکش بمبار کو پشاور شہر میں داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ کتنا بڑا جانی نقصان کر سکتا تھا، اس کا اندازہ شاید آپ کو اور مجھے نہیں ہے۔ پشاور کے ان شہریوں کو، خیبر پختونخوا کے ان شہریوں کو یقیناً ہے جو آئے روز اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے نقصانات کا سامنا کرتے ہیں۔ انتہائی جمع مردی کے ساتھ یہ پولیس اہلکاروں کی، شہید پولیس اہلکاروں کی تصاویر بھی آپ دیکھیے، نوجوانوں کی، کانسٹیبلز کی، میں چاہوں گا کہ فل سکرین ان کو دکھایا جائے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں پولیس اہلکار گزشتہ 10 برس سے ایک دوسرے کے انتہائی قریبی دوست تھے، اور یہ نوجوان 10 سال تک اپنی دوستی، آخر انہوں نے اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض کی سرانجام دہی کے دوران شہادت قبول کر کے اپنی دوستی کا بھرم، اپنی دوستی کا ساتھ قائم رکھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مین سٹریم میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ ہمارے ان ہیروز کی تصاویر آتی، ان کو دکھایا جاتا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا، خراج تحسین پیش کیا جاتا، ان کی تعریف کی جاتی، خیبر پختونخوا پولیس کی تعریف کی جاتی جو انتہائی محدود وسائل کے باوجود دہشت گردوں کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہے، ہمیشہ کی طرح کھڑی ہے۔ پولیس سے آپ کی اور میری شکایات بہت سی ہیں، لیکن اس حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس نے جس جمع مردی اور جس میں کہوں گا زندہ دلی سے اور دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ جاری رکھا ہوا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایسا ہی واقعہ گزشتہ روز تختہ بیگ چیک پوسٹ کے حملے کے دوران بھی پیش آیا۔ ہمارے ان دو نوجوانوں نے پشاور کو ایک بڑی تباہی سے بچایا، اور ان نوجوانوں کی تعریف بھی کی جانی چاہیے تھی، ان نوجوانوں کا نام لیا جانا چاہیے تھا۔ ہمارا میڈیا جو کہ سیاست کے داؤ پیچ میں، اور کون بنے گا نگراں وزیر اعظم اور کیا بنے گی صورتحال، سیاست کہاں جائے گی، سیاسی رہنماؤں کے بیانات، اس میں الجھا ہوا ہے، اس نے بالکل بھی ان شہداء کو ٹائم نہیں دیا، جس کا مجھے دلی افسوس بھی ہے۔ اور آپ میں سے جو نوجوان ساتھی، بچے بچیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوا کرے تو ہمارے ایسے قومی ہیروز کو ضرور پروموٹ کیا کریں، ان کی قربانیوں کو ہائی لائٹ کیا کریں، تاکہ پوری دنیا میں یہ پیغام جائے کہ پاکستانی عوام اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بالکل اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ تھا گزشتہ روز کا پشاور تختہ بیگ کا واقعہ۔ واپس سیاست کی طرف چلتے ہیں، اپنا رخ موڑنے ہیں جی واپس سیاست کے پاس ہے۔ جیسے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے لندن میں محترمہ مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی۔ میاں محمد نواز شریف کا کیا کہنا تھا، پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی، اللہ فضل و کرم کرے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، پاکستان مشکلوں سے باہر نکلے گا اور ہم نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے، اور لوگ جانتے ہیں، اور آج جو پاکستان کا جو یہ میڈ مین جو ہے، میں میڈ مین کہہ رہا ہوں، آج جو حشر کر گیا ہے، آج اس کے 4 سال جو ہیں وہ ذرا میرے 4 سالوں کے ساتھ ذرا اس کا مقابلہ تو کریں، اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے، اور آج اس کے 4 سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں۔ ہم اس کا ورثہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ حکومت سنبھالی ہے، اور ورنہ اس نے جو حالات پیدا کر دیے تھے پاکستان کے، وہ تو ایک بالکل تباہی کے کنارے ہم چلے گئے۔ تو آپ میری بہت ساری ویڈیوز سن چکے ہیں، میری باتیں سن چکے ہیں اس کے دور میں جو میں نے کی تھی، اور شاید میرا آپ گجرانوالہ کا جلسہ بھی یاد کریں جب میں نے کہا تھا کہ یہ خرابی یہ ذمہ دار ہیں، یہ خرابی ہے یہ ذمہ دار ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بات کھول کے رکھی تھی میں نے۔ تو میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ساتھ جو ستم ظریفیاں ہوئی ہیں، جو ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے، عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جن کا نام آپ نے گجرانوالہ اسپیچ میں لیا؟ جی آپ سب جانتے ہیں جی میاں محمد نواز شریف فرما رہے تھے، بزرگوار فرما رہے تھے
کہ اپنی حکومت کا اور عمران خان کی 4 سالہ حکومت کا موازنہ کر رہے تھے. سر یہ آپ کا موازنہ تو درست تھا اور درست بنتا بھی ہے, لیکن آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کی جو ابھی حکومت موجود ہے اس کے ساتھ اپنی حکومت کا موازنہ نہیں کیا. لوگ اس بارے میں بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ووٹ کو عزتوں کی آن آف پالیسی کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جو اب نیا بیانیہ مسلم لیگ نون جس کو فرائی کرنے جا رہی ہے, جس میں ثاقب نثار, فیض حمید اور جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر کے اپنے سیاسی گولز حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو سر آپ کی صوبائی, آپ کی وفاقی حکومت ہے اسلام آباد میں. جنرل باجوہ صاحب تو ہم نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کے ہمراہ ٹریک سوٹ پہنے ہوا دبئی کے ایک ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہیں. جنرل فیض حمید صاحب تو چکوال میں ہی ہوں گے, اور اس کے علاوہ ثاقب نثار صاحب, جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب, وہ بھی لاہور میں یا پاکستان میں ہی ہوں گے. تو ان کا نام آپ لوگ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کیوں نہیں ڈالتے؟ ان کے خلاف قانونی اور آئینی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے جب آپ کی وفاقی حکومت ہے؟ کیا یہ بیانیہ لے کر آپ چلیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ثاقب نثار کے خلاف, جنرل فیض کے خلاف, جنرل باجوہ کے خلاف اتنا مواد موجود ہے جس کو آپ بھڑکا کر اپنا کام کر لیں گے؟ تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون اس میں کامیاب ہوگی. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی گزشتہ روز ہم نے بھی بات کی تھی کہ 29 تاریخ کو ان کی واپسی متوقع ہے, لیکن اب اس میں ان کے سیاسی مشیروں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 27 تاریخ کو, 27 جنوری کو وہ آئیں گی. اب ہوں پتہ نہیں آندن یا نہیں آندے, لیکن تاریخاں اتنے تلے پی ہوندی ہیں. 22 تو 29 تو 27 ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ آتی ہیں, اور وہ جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, وہ تو کب کا پٹ چکا, اور اب اس بیانیے کو مسلم لیگ نون گھسیٹ کے نوٹ کو عزت دو تک لے آئی. اب نیا بیانیہ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ان شخصیات کو ٹارگٹ کر کے پنجاب میں یا ملک بھر میں اپنی سیاسی گیم کھیلنے کی کوشش کی جائے گی. یہ کہا جائے گا, وہ دیکھیں جی, بلکہ کہا بھی گیا کہ وہ دیکھیں جی جنرل باجوہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ دبئی میں شاپنگ کر رہے ہیں اور بڑی مہنگی شاپنگ کر رہے ہیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی فیملی کہاں پہ شاپنگ کر رہی ہے اور کہاں پہ دن و رات گزار رہی ہے, آپ کی اولادیں کہاں پہ گزار رہی ہیں, یہ بھی ذرا اس بارے میں بھی غور کر لیجئے. تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا. اس بارے میں سیاست اور سیاسی معاملات کے بارے میں آئندہ بھی آپ سے گفتگو جاری رہے گی. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, ہمیں پسند کرنے کا بہت شکریہ. ہمیں لائک فالو کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئے گی. اگلے پروگرام تک انشاءاللہ زندگی رہی تو اب ہفتہ اتوار کی تعطیل کے بعد سوموار کے روز آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے تصدق اوان کو اجازت دیجیے. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ جی دے والے. ماچ دقام گٹک والا خانت میں بیلے زما سڑگے زما زیگرا زوانت میں بیلے ماچ دقام گٹک والا خانت میں بیلے زما سڑگے زما زیگرا زوانت میں بیلے خانت میں بیلے زوانت میں بیلے جانت میں بیلے گرانت میں بیلے.